बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आप मुझे फ़ेसबुक पर भी देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं खुश हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नज़ला ज़ुकाम, चूँकि ये मौसम चूँकि तब्दील हो रहा है तो लिहाजा नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह ये आम है आजकल, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में। तो बहरहाल ख़बरें तो देनी है। आज बड़ी अहम 3-4 ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी। सबसे जो बड़ी ख़बर है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से है, जो उनकी एक अब रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हालत जो है, उनकी ज़िंदगी जो है उसको शदीद ख़तरा लाहक है। उनके जो रिहाइशगाह है बनी गाला, वहाँ पे कुछ अब ख़बर आई है कि उनकी हालत जो है वो ख़तरे में है, क्योंकि आपको पता है कि जब तोशा खाना रेफरेंस केस में उनको एहतसाब अदालत ने दोनों मियाँ बीवी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, और फिर जब वो बुशरा बीबी अडयाला जेल गई थी तो वहाँ से उनके जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल थे उन्होंने उनको बड़ी गाला शिफ्ट किया था। लेकिन अब जो ख़बर आ रही है कि उनकी हालत जो है, उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है, ये बड़ी अहम ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा इस प्रोग्राम में। दूसरी जो बड़ी अहम ख़बर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पोक्स पर्सन है शुएब शाहीन, जिन्होंने हालिया इंतखाबात में इस्लामाबाद के हल्के NA 47 और 48 से इलेक्शन लड़ा था, उनके हवाले से एक अहम ख़बर है कि उन्होंने अब बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़त लिख दिया है। और तीसरी जो ख़बर है वो एक आम शहरी थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे अली ख़ान। कुछ दिन पहले तकरीबन 13 फरवरी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि जो मौजूदा जो इलेक्शन हुआ है, क्योंकि इसमें बड़ी धांधली हुई है, तो लिहाजा इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और नई आने वाली हुकूमत को बनाने से पहले उसको स्टे किया जाए, उस प्रोसेस को स्टे किया जाए और उस पर इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो वो केस भी अगले हफ्ते यानी 19 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने 3 रुकनी बेंच के सामने, जिसको वो हेड करेंगे, उसके सामने लगा दिया गया है। तो ये 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं। लेकिन जो पहली ख़बर है बुशरा बीबी का, उसके हवाले से मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन पहले जो ख़बर है शुएब शाहीन के हवाले से, वो जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। शुएब शाहीन NA 47 और NA 48 से इस्लामाबाद के हल्के से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और आज बाकायदा तौर पर, चूँकि आपको पता है कि इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, मुजाहरे भी हो रहे हैं, और कुछ अदालतों में इस बाकायदा जो जहाँ पे धांधली की गई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वहाँ पे अदालतों में भी इसको चैलेंज किया गया है। लेकिन साथ ही साथ शुएब शाहीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन है, और उन्होंने आज चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है। वो ख़त मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने PTI से वो बल्ला छीन लिया था, जिसकी बिना पर उसके बाद फिर PTI के कैंडिडेट जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़े, और आज़ाद लड़ते हुए भी उन्होंने एक मुआवज़ा किया पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के साथ लोगों ने बड़े हमदर्दी का इजहार किया और उनको बहुत ज़्यादा वोट्स दिए, और सबसे ज़्यादा वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो बहरहाल ख़त की तरफ बढ़ते हैं। ख़त का आगाज़ शुएब शाहीन ने सूरह अल-माइदा से किया है, जिसका तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें कहना है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की खातिर हक़ पर कायम हो जाओ और रास्ती और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अदल से ना फेर दे, अदल किया करो, परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है, और अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीन मानो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। ये शुएब शाहीन के ख़त का जो मतन है, जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को लिखा है, वो उसने आगाज़ ही सूरह अल-माइदा से किया है। तो इस ख़त में गो के शुएब शाहीन ने अपनी वकालत के हवाले से कहा कि कितने साल से वो वकालत कर रहे हैं, इस वकालत से पेशा है, इस पेशे से वो वाबस्ता है, और उन्होंने मुख्तलिफ़ हाई कोर्टों का भी ज़िक्र किया। लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने जो ज़िक्र किया जब उन NA 47 और 48 से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ज़िक्र किया कि पहला जो
نتیجہ آیا جو فارم 45 پر، تو وہ اپنے مد مقابل جو ان کے جو مقابلے میں جو کینڈیڈیٹس تھے، یعنی ایک تو مسلم لیگ نون کے طارق فضل چودھری اور ایک آزاد امیدوار تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ جو بڑے اہم رکن تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر، وہ بھی ان کے مد مقابل تھے۔ تو ان کے مقابلے میں بطور شعیب شاہین کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے پہلے فارم 45 ہے ان کے جو ووٹس تھے وہ تقریباً 1,04,000 کچھ اس طرح کے ووٹ تھے، لیکن بعد میں یہ جو ووٹ جو ہے وہ تبدیل ہوئے اور جو طارق فضل چودھری ہے ان کو یہ ووٹ پھر جو ہے زیادہ ان کے آئے اور ان کو جو ہے جتوایا گیا، ان کو فاتح قرار دیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی یہ خبر جو ہے پورے اخبارات، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پر بھی چلی کہ شعیب شاہین جو ہے وہ تقریباً 50,000 کے ووٹ سے وہ لیڈ کر رہے ہیں طارق فضل چودھری کے مقابلے میں، لیکن بعد میں ان کو ہرایا گیا اور وہ لیڈ پھر طارق فضل چودھری کو دیا۔ تو اب انہوں نے خط جو لکھا ہے پورا یہ داستان انہوں نے سنائی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سارا، لیکن جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو ہے اس کی تصدیق کرائی جائے فارم 45 کی، جس پہ اس کی پہلی وکٹری ان کا جو فاتح قرار دیا گیا تھا اس کو ان کو کہا کہ اس کو مد نظر رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ جو یہ وطن عزیز کے اندر ذمہ داریوں کی کارکردگی، آئین و قانون کی بالادستی، جمہوریت کی بقا اور انسانی بنیادی حقوق کی عملداری، بالخصوص ووٹ کی حرمت، تقدس اور تکریم پر سوالیہ نشان ہے، جہاں اربوں روپے کی کثیر رقم خرچ کر کے عام انتخابات کروائے جاتے ہیں اور وہاں پس پردہ قوتوں کی دخل اندازی سے عوام کے دیے ہوئے اقرار بذریعہ ووٹ کو بیک جنبس لہذا غضب کر دیا جاتا ہے۔ عام شہری کے اندر جذبہ حق رائے دہی محض ایک تماشا بن چکا ہے، جس کا اگر بروقت سدباب نہ کیا گیا تو پاکستان کے اندر انارکی پھیل جائے گی۔ یہ کہنا ہے شعیب شاہین کا چیف جسٹس آف پاکستان کو، جو انہوں نے ان کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب والا کی جانب سے از خود کاروائی، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، بنیادی حقوق کے تحفظ اور جمہوریت کی داغ میل کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگی۔ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں اور یہ جو ہے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا تاکہ آئین کی بالادستی اور بنیادی حقوق اور بلا 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 سارا، تاکہ یہ اس کا یہ جو ہے اس کا تعین ہو سکے اور اس کو یقینی بنایا جائے۔ جمہوریت کا پودا اتنا درخت بن سکتا ہے جو کہ انتخابی عمل کی افزائش میں معاون ثابت ہوگی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں۔ تو یہ تھا ان کا خط۔ اب دوسری خبر کی جانب آتے ہیں کہ گزشتہ روز یعنی 13 فروری کو ایک ریٹائر بریگیڈیئر علی خان صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک پیٹیشن فائل کی تھی، اور اس میں انہوں نے استدعا کی تھی کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو دھاندلی کا ذکر کیا تھا کہ پورے ملک میں اس انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے، تو لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے اس الیکشن کو، اور خاص طور پر انہوں نے یہ استدعا کی تھی کہ اس پر جو آنے والی جو حکومت ہے اس کو روکا جائے، کہ کوئی بھی حکومت نہ بنے، چاہے وہ تحریک انصاف کی ہو یا مسلم لیگ نون کی ہو، جو بھی حکومت بننے جا رہی ہے فی الحال اس کو سٹے کریں، اور اس پر انہوں نے کہا کہ ایک باقاعدہ انکوائری کی جائے سپریم کورٹ کی نگرانی میں، اور باقاعدہ جو ہے دوبارہ انتخابات کرائے جائے۔ تو پریئر تو اتنا کوئی اب دوبارہ تو انتخابات نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر یہ کیس ٹیک اپ ہوتا ہے اور ہوگا ٹیک اپ 19 فروری کو چیف جسٹس نے اپنے بینچ میں اس کو لگایا ہے، تو جو سارے لوگ بات کر رہے ہیں، خاص طور پر جو شعیب شاہین کہہ رہے ہیں اور بھی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فارم 45 ہے جو کہ پہلا نتیجہ اس پہ لکھا جاتا ہے کسی بھی پولنگ اسٹیشن کا، وہ کمپیکٹ رزلٹ ہوتا ہے، وہ سارا وہی جو ہے ثبوت ہوتا ہے۔ تو اگر کورٹ شاید دیکھے بھی گی تو شاید یہی کچھ چیزیں دیکھیں گی کہ فارم 45 میں پہلے کس کو فاتح قرار دیا گیا تھا، کس کی جیت ہوئی تھی، اور الیکشن تو دوبارہ نہیں کرائے جا سکتے، اربوں روپے لگتے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اب اس پر کیا کرتے ہیں۔ تو آتے ہیں اب جو موسٹ امپورٹنٹ خبر ہے جو بشریٰ بی بی کے حوالے سے ہے۔ آج
ہمارے دی نیوز اخبار میں سٹوری چھپی ہے، اور اس میں ہمارے جو لنڈن کے کورسپونڈنٹ ہیں سید مرتضی علی شاہ، انہوں نے سٹوری کی ہے، اور انہوں نے سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی بہن کا جو ایک حوالہ دیا، ایک ٹویٹ کا حوالہ دیا ہے۔ مریم ریاض وٹو جو کہ بشریٰ بی بی کی چھوٹی بہن ہے، دبئی بیسڈ ہے، دبئی میں رہتی ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی حالت بنی گالہ میں بہت خطرے میں ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس ٹویٹ میں کہ ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے، یعنی مریم جو بشریٰ بیوی کی جو چھوٹی بیٹی ہے، وہ ان سے کچھ دن پہلے گئی بنی گالہ ان سے ملاقات کرنے، تو وہاں پہ ان کو پایا گیا کہ ان کو کچھ ایسے خوراک دیا گیا تھا بشریٰ بیوی کو کہ اس کی وجہ سے اس کا گلا اور اس کا معدہ تقریباً بہت زیادہ خراب ہوا ہے، ڈیمیج ہوا ہے، اور جلن اس میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بشریٰ بیوی کچھ دنوں سے انہوں نے کچھ بھی کھانے سے پرہیز کیا، کچھ بھی نہیں کھا رہی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے، ان کی صحت جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ ان کو نہ تو کوئی شوگر کی بیماری ہے، نہ ہائپر ٹینشن کی بیماری ہے، تو لہٰذا اب وہ جو ہے اس طرح یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس کو مزید جو ہے اس کو بیمار تصور کیا جائے، وہ اتنی کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے، اور بعد میں یہ اعلان کیا جائے کہ وہ بیمار ہے، تو لہٰذا اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو اس پر انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ باقاعدہ طور پر جو اس وقت جو پولیس خواتین نے جو ان کو یہ خوراک دی تھی، اس کو باقاعدہ طور پر ٹرانسفر کیا گیا ہے بنی گالہ سے، لیکن بشریٰ بیوی کی جو بہن ہے وہ کہہ رہی ہے اپنی ٹویٹ میں، مرتضی علی شاہ صاحب ہماری سٹوری میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کو ابھی تک کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے فراہم نہیں کیا گیا ہے، اس کا چیک اپ نہیں کرایا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ان کو ہسپتال شفٹ کرے، خاندان کے مرضی کے مطابق کوئی اس کا ہسپتال شفٹ کرے، اور اس کو باقاعدہ طور پر تمام طبی معائنہ کیا جائے، ٹیسٹ کیا جائے، کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے، ان کی صحت جو ہے بڑی کمزور ہو گئی ہے، اور ان کو ایسا خوراک دیا گیا کہ جس کی وجہ سے اس کا معدہ جو ہے بڑا متاثر ہوا ہے، اس کا گلا متاثر ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بلکہ مطالبہ کیا ہے جو بشریٰ بیوی کی جو بہن ہے مریم ریاض وٹو، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کا اور اس حالت میں جو بشریٰ بیوی کو اس وقت رکھا جا رہا ہے اس کا نوٹس لیا جائے، کیونکہ ان کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، صحت کمزور ہو گئی ہے، تو لہٰذا ان کو خدشہ ہے کہ اس کو پھر جب طبی معائنت ان کی نہیں دی جا رہی تو ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ مزید کمزور ہو جائے گی اور اتنی بیمار ہو جائے گی کہ بعد میں یہ اعلان کریں گے کہ وہ تو بیمار تھی، تو لہٰذا اس کی موت واقع ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بشریٰ بیوی کے حوالے سے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جو حکومت ہے، وقت ہے، اور جو مقتدر جو حلقے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں اور اس کا سد باب کریں۔ بشریٰ بیوی جو ہے سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں، اور دونوں کو جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ان کو جو توشہ خانہ ریفرنس میں 14 سال کی قید ہوئی تھی، اور جب وہ جیل گئی تو وہاں سے ان کو سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب، ایک تو وہ اس پیٹیشن پہ 19 فروری کو درخواست پہ جو ہے وہ ٹیک اپ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اب شعیب شاہین صاحب نے بھی ان کو یہ خط لکھا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں، اور اس پر اب یہ اس ملک کا کیا ہوگا، کون سی پارٹی برسر اقتدار آئے گی، اور کون سے پارٹی جو ہے وہ اب باقاعدہ اس ملک پر حکمرانی کرے گی، اور اس ملک کو جو ہے جتنے بھی حالات و واقعات ہیں، جو مشکلات ہیں، خاص طور پر جو معاشی مشکلات ہیں، اور لوگ مہنگائی سے جو تنگ آ گئے ہیں، روز بروز قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں، گیس کے ٹیرف میں اضافہ کر دیا گیا ہے، تو جو بھی آنے والی حکومت ہوگی، چاہے وہ تحریک انصاف کی ہوگی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی، اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز سے ان کو نمٹنا ہوگا، ورنہ ان کو پھر زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے جوابات مل جائیں گے، ان کو وہ اثرات مل جائیں گے، لوگوں کا فیڈ بیک مل جائے گا، اور کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔